बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ आप देख रहे हैं रुखशान मीर को। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सी पैक जैसे मंसूबे की खबर सुनते ही मिठाइयाँ बंटने लगीं। दुनिया भर में ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं, मगर शायद पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी हालत को देखकर ऐसा मंसूबा एक गैर मामूली मंसूबा। चाइना ने $48 बिलियन इस मंसूबे पर इन्वेस्ट करने का वादा किया, मगर अब उसे बढ़ाकर $51 बिलियन बना दिया है। सी पैक मंसूबे के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तानी मीडिया पर सुनने में आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, लॉ मेकर्स का कहना है कि ये मंसूबा अगर ठीक तरीके से इस पर इम्प्लीमेंटेशन ना की गई तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी साबित हो सकता है। इसी हवाले से आज हमने कीमती वक्त लिया है प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को काइंडली बता दीजिए कि इसमें बहुत सी गुफ्तगू की जा रही कि ईस्टर्न रूट है, वेस्टर्न रूट है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ वेस्टर्न रूट को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि कुछ ईस्टर्न रूट को। आप लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, बहुत काबिल शख्सियत हैं। प्लीज़ ज़रा व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि कौन सा रूट पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूदमंद है। सर, बात ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले कुछ बातें कहनी बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि 1990 के बाद दुनिया ने ये फ़ैसला किया थ्योरेटिकली कि अब एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बननी है, और वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट से ही होती है, और सर्विसेज की इंटरेक्शंस। उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नेशन स्टेट्स जो हैं वो इस तीनों चारों चीज़ों को फैसिलिटेट किया करती हैं, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, जिससे इनकम भी जनरेट होती है, जिससे जीडीपी भी बढ़ती है और दुनिया की वेल्थ बढ़ती है, वो प्रमोट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्क, जिसमें हम भी शामिल हैं, इंडिया भी शामिल है, और भी ऐसे मुल्क होंगे, उसमें ज़्यादातर लोग अभी कोल्ड वॉर माइंड फ्रेम में बैठे हैं, जहाँ ये समझते हैं कि सोवरेनिटी जो है वो मुल्क के अपने लोगों को लूट के तो होती है, और दूसरों को इजाज़त दे के वहाँ ट्रेड करना शायद कम होगा। अनफॉर्चुनेटली जो रिसर्चेस और एक्सपीरियंसेस दुनिया के हुए हैं, EU उसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो यही हैं कि ट्रेड, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को भी बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाता है, इनकम को भी बढ़ाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाता है, और जीडीपी को भी बढ़ाता है, और कोऑपरेशन भी करता है, और पीस भी करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी बदलती हुई दुनिया में चाइना क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बन गया, और उसकी एक्सेस अमेरिका और यूरोप के को इंडियन ओशन के थ्रू होनी थी, हम उसका तो उन्होंने, हमारे पुरानी दोस्तियाँ हैं चाइना से, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। अब सवाल इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो बातें आपने की, जो सवाल उठ रहे हैं वो बिल्कुल उठेंगे। हर अपॉर्चुनिटी के दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। हर अपॉर्चुनिटी में जो लोग गेन करेंगे वो उसके दोस्त होते हैं, और जो लोग उसमें लूज़ करेंगे, वो पॉलिटिकल लॉस हो या इकोनॉमिक लॉस हो, वो उसके दुश्मन होंगे। ये कहना बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकती है। सवाल ये है कि क्या आपके मुल्क के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फ्री ट्रेड को इजाज़त देते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं? क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपके लेबर लॉज, आपके इन्वायरमेंटल लॉज, आपकी पॉपुलेशन को, आपकी एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि चाइना भी फ़ायदा ले और पाकिस्तान भी फ़ायदा ले और ग्रोथ हो? या वो इतने कमज़ोर हैं, या पाकिस्तानी इन्वेस्टर इतना कमज़ोर है, या पाकिस्तानी मज़दूर इतना कमज़ोर है, या पाकिस्तानी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस इतने कमज़ोर हैं कि चाइना तो फ़ायदा ले जाएगा और आप नहीं ले सकेंगे? और यही जो असल में बहस है। मेरे लिहाज से सी पैक एक सोने का दरिया है, और जो भी उस सोने के दरिया से सोना निकाल लेगा वो अमीर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो, चीनी हो या कोई और। और जो
اس کیپیسٹی اور اس کیپیبلٹی میں نہیں رہے گا کہ وہ سی پیک سے کوئی فائدہ اٹھا لے، وہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم ہی رہے گا، وہ ان بسوں اور ٹرکوں کو جاتا ہی دیکھے گا۔ آپ نے بات ویسٹرن روٹ اور ایسٹرن روٹ کی جو ہمارا ویسٹرن روٹ ہے وہ آلریڈی اسٹیبلش روٹ ہے، وہ لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، حیدرآباد سے ہوتا ہوا ساحل کی طرف جاتا ہے۔ اس کے صرف ہائی ویز کو ڈیولپ کرنا تھا، موٹر ویز میں جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ کوئکسٹ روٹ ہے، مگر وہ ان علاقوں کے جو امیر لوگ ہیں ان کو فائدہ دیتا ہے جلدی، اور ان علاقوں میں جو غربت ہے، جو انٹریڈ لوگ ہیں، ان کو شاید فائدہ نہ دے، جس کے برعکس جو ایسٹرن روٹ ہے، جو پنجاب سے بھی گزرتا ہے، KPK سے بھی گزرتا ہے، بلوچستان سے بھی گزرتا ہے، اور شاید سینٹرل روٹ کے شکل میں وہ سندھ سے بھی گزرتا ہے اور گوادر تک پہنچتا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ نیشنل انٹیگریشن بھی کرتا ہے، وہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ علاقے جہاں کبھی ہم نے یا امریکہ نے یا کسی اور ملک نے ترقی نہیں دی تھی، وہ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں، ان کی رسائی ہو جاتی ہے دنیا کے ساتھ، چائنا سے لے کے روس تک، یورپ تک، ادھر پانی کے تھرو، امریکہ کے تھرو۔ ہمارا جو سرمایہ کار ہے، ہمارا جو مزدور ہے، ہمارا جو انٹلیکچول ہے، ہمارا جو SME ہے، اگر اس نے کیپیسٹی بلڈنگ کر لی ان 3-4 سالوں میں، تو اس کو سونے کی ندی سے اپنا حصہ لے جائیں گے۔ مگر اگر ہمارا مزدور 8 گھنٹے میں اتنا نہیں پیدا کر سکتا جو چینی مزدور 2 گھنٹے میں پیدا کرتا ہے، تو کسی نے اس کو کوئی نوکری نہیں دینی۔ ہمارا اگر انٹلیکچول وہ انوویشن ہی نہیں کر سکتا جو چینی یا امریکن یا کوئی اور کسی ملک کا انٹلیکچول کر سکتا ہے، تو اس کو یہ بینکنگ سیکٹر یا یہ جو انشورنس سیکٹر یا یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر، لاجسٹکس، ان کو نہیں ملازمت دیں گے۔ تو پھر وہی ہوگا کہ ترقی تو آ جائے گی، مگر صرف ان کے لیے ہوگی جن کے لیے یہ ایجوکیشن، یہ اسکل ہے، اور وہ ہے ہمارے ملک میں 20% لوگ جن کے لیے سب کچھ ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ وہ حکومت میں بھی ہیں، وہ اپوزیشن میں بھی ہیں، مگر وہ لوگ جو اصل اس ملک کی عوام ہے، جو 80% ہیں، جو ابھی غریب ہیں، جو الٹریٹ ہیں، جن میں ورک ہیبٹس نہیں ہیں، جن کی پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے، جن میں بیماریاں ہیں، جن کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، جن کے ری آرگنائز کرنے کے اپنی اسکلس کو انویسٹمنٹ کرنے کے کوئی طریقے نہیں ہیں۔ جب تک ہم ان کی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے ان 4-5 سالوں میں، تو 2 پاکستان بن جائیں گے، ایک امیروں کا، ایک غریبوں کا، اور غریبوں کا ملک جو ہے وہ ایسٹ انڈیا، نئی ایسٹ انڈیا کے نیچے ہی رہے گا، اور اس میں وہ چینی جنہوں نے ڈاؤن سائز ہونا ہے چائنا کی ریسٹرکچر میں، وہ یہیں آئیں گے۔ سو یہ اس کا آنسر اسی پیک کو روکنے سے نہیں ہے، اس کا آنسر اپنی کیپیسٹی، اپنے لوگوں کی کیپیسٹی اور اپنے سرمایہ کاروں کی کیپیسٹی کو بڑھا کے، اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو بڑھا کے، تو یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ورنہ امریکہ نے تو اس سی پیک کے تھرو اپنا مال چین بھیج دینا ہے، چین نے بھی اس کے تھرو اپنا مال امریکہ بھیج دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا حصہ کتنا آنا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ ویورز، آپ نے سنی پروفیسر کیس صاحب کی گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں تو تینوں روٹ بننے چاہیے، مگر جو ایسٹرن روٹ ہے وہ پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک سونے کی ندیاں ہے، اب اس سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ سر، یہ 51 بلین کا لون جو ہم چائنا سے لے رہے ہیں، یہ ہم نے کتنی مدت میں واپس کرنا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو واپس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سارا لون نہیں ہے، کچھ جوائنٹ وینچرز ہیں، کچھ انویسٹمنٹس ہیں۔ جو جوائنٹ وینچرز اور انویسٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں تو جیسے جیسے منافع آتا ہے، کچھ ہمیں ملتا ہے، کچھ ان کو ملتا ہے۔ لونز جو ہیں وہ دیکھنا ہے، جس طرح اورنج لائن پہ لون ہے، اور اس طرح ساری دنیا لون لیتی ہے۔ اگر وہ انویسٹمنٹ لون ہیں جو اس کے منافع سے واپس ہونے ہیں تو وہ 20 سال میں ہو جائیں گے، کوئی بوجھ نہیں آتا۔ مگر اگر وہ کنزمپشن لونز ہیں، اگر وہ کھا لیے گئے، اگر وہ امبیزل ہوئے، اگر وہ مس گورننس کا نظر چلے گئے، تو جس طرح پہلے ہمارے پاس 17 بلین کا لون ہے، 20 بلین کا اور ہو جائے گا، تو عوام اپنے ٹیکس سے وہ دیتی رہے گی۔
تو اگین اس میں بہت امپورٹنٹ گورننس کے ایشوز ہیں، انسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں کہ یہ پیسہ پروڈکٹیولی استعمال ہو، ایسے استعمال ہو کہ یہاں کا نیچرل ریسورس اور یہاں کا لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے تو یہ واپس ہو جاتا ہے. مگر اگر یہ صرف ون سائیڈڈ ہی ہونا ہے، ہمارے امیر حکمرانوں اور چین کے امیر حکمرانوں کے فائدے میں جانا ہے تو یہ غلامیت آئے گی، وہ قرضے کی صورت میں آئے یا کسی اور صورت میں آئے. سر کیا انڈیا میں بھی یہ روٹ داخل ہو سکتا ہے؟ انڈیا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ پہلا آفر تو چائنا کا انڈیا کو تھا. انفارچونیٹلی مودی گورنمنٹ نے اس وقت یہ ریفیوز کر دیا اور پھر ہم نے سائن کر لیا، بنگلہ دیش نے بھی سائن کر لیا، شری لنکا نے بھی سائن کر لیا، ایران نے بھی سائن کر لیا. یہ کوئی 5 روٹ ہیں جس میں انڈیا کے علاوہ سب ملکوں سے جا رہا ہے. اب انڈیا کیونکہ اس کو سمجھ آئی کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے، اب اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ پاکستان کی جگہ ہندوستان کو مل جائے. بات یہ ہے کہ برکس میں چائنا، رشیا، ہندوستان، برازیل اور ساؤتھ افریقہ اکٹھے ہیں. انہوں نے جوائنٹ وینچرز کرنے ہی کرنے ہیں. اسی طرح شنگھائی کانفرنس میں ہندوستان اور پاکستان دونوں اکٹھے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے. اور جو اصل پریشر چائنا کی گورنمنٹ کا پاکستان اور ہندوستان پہ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ اپنے مسئلے حل کیجئے اور اس سونے کی ندیاں میں دونوں ملیں. اور اگر یہ پیسفلی دونوں ملک اپنے مسئلے حل کرتے ہیں تو پھر یہ چائنا ہندوستان کے ساتھ بھی یہ کرے گا. مگر اگر ہم اپنے ہی اندر لڑتے رہے سی پیک کے بارے میں تو شاید پھر یہ اس کا کچھ حصہ وہ ہندوستان کو دے دے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب ملکوں کے تھرو جانا چاہیے تاکہ جب آپ انٹر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں، جب آپ تو یہ بہت سارے مسئلے خود ہی حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. ہم اپنے مسئلے حل کر سکیں اور پھر شنگھائی ایگریمنٹ کے تھرو اور برکس کے تھرو ہم سارے مل کے اس کو فائدہ اٹھا سکیں. سارک میں تو سر انڈیا آ ہی نہیں رہا. سارک تو ہندوستان کا حصہ ہے. سارک میں انڈیا نہیں، اب پاکستان نے ہوسٹ کرنی تھی تو اس نے آنے سے انکار کر دیا. وہ ایک امیڈیٹ پالیٹکس ہے. مگر سارک ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. سو پرابلم سارک کا یہ ہے کہ ہندوستان 6 گنا بڑا ہے، ہم 6 گنا چھوٹے ہیں. وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے. مگر شنگھائی ایگریمنٹ میں چین بڑا ہے، ہندوستان چھوٹا ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ شنگھائی ایگریمنٹ میں یہ چیزیں سالو ہوں، نہ کہ ساتھ میں ہوں، تاکہ بڑا بھائی چین بنے جو ہمارا دوست ہے، نہ کہ بڑا بھائی ہندوستان بنے جو ہمارا دوست نہیں ہے. صرف اتنا ہی یہ پالیٹکس ہے. آج ہم ناراض ہیں، کل ہم ٹھیک ہو جائیں گے. 65 کی ہم نے لڑائی کی، پھر ہماری ٹریڈ بڑھی، پھر ہم نے 71 کی لڑائی کی، پھر ہماری ٹریڈ بڑھی. آج کل ہم پھر ناراض ہیں ایک دوسرے سے. یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، مگر اکنامکس نہیں اجازت دیتی اس کی. تو وہ آئے گا ہندوستان بھی آپ کے ساتھ دوستی کرنے اور آپ بھی جائیں گے. یہ آج سے 2-4 سال بعد کی بات ہے، صرف اتنی ہے. آج میچور اور ایکسپرٹ انالیسز لینے کے لیے ہمیں پروفیسر قیس اسلم صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ اب صرف اور صرف پاکستانی عوام پر، پاکستانی پولیٹیشینز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سونے کی چڑیا سے وہ کس طرح فیضیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ منصوبہ پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اگر اس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ.